आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की एक अजीम अक्सरियत के दिलों को ठंडक पहुँच गई जब दोपहर ये खबर आई कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा सुना दी है। ये वो वाक़या है जिसने पूरी कौम को हिला दिया था। बर्बरियत भरा ये वाक़या जिसमें इंसान की भेस में जानवर सिफत इस मुलज़िम ने इस खातून के साथ जो कुछ किया था वो पाकिस्तानी भुलाए नहीं भूल सकते हैं। आज इस फैसले के साथ ही इस कत्ल में मावनत करने पे अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र के चौकीदार और माली को 27 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई, जबकि केस में नामजद ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालिदा इस्मत आदम जी को बरी कर दिया गया। हालांकि कत्ल वाले दिन मुलज़िम मुसलसल अपने वालिदैन से राब्ते में था और उनका रवैया, उनका पूरा अंदाज़ वो शॉकिंग रहा है। पाकिस्तान की जो अदालती तारीख़ रही है, ये जो पाकिस्तानी अदालती एक्सपीरियंस रहा है, उसके लिहाज से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त केस है। न सिर्फ ये कि इस भयानक कत्ल की बहुत ही सूरत से तफ्तीश हुई, भरपूर तहक़ीक़ात की गई, फुल प्रूफ तहक़ीक़ात की गई है और उसके बाद ये मामला फ़ौरी तौर पे अदालत में पहुंचा, जहां पे बहुत तेज़ी से समाअत हुई और इस भयानक जुर्म के मुलज़िम को सज़ा सुना दी गई। पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इस लिहाज से ये एक बहुत ही उम्दा मिसाल भी कायम हुई है। आज अदालत ने कई दूसरे लोग जो इस केस में मुलव्विस बताए गए थे, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र का खानसामा, थेरेपी वर्क्स के CEO और चंद दूसरे मुलाजमीन को इस केस में बरी कर दिया। सेशन कोर्ट के जज अता रब्बानी, जिन्होंने 4 माह ये मुकदमा सुना और 2 रोज़ कबल इसको महफूज किया था, नूर मुक़द्दम के वालिद और साबिक सिफारतकार शौकत मुक़द्दम ने अपने इस फैसले पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल 20 जुलाई को इस्लामाबाद के पोश इलाके के घर में 27 साला नूर मुक़द्दम को मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र ने बहीमाना तरीक़े से तेज़ धार आले से कत्ल करके उसका सर जिस्म से अलग कर दिया था। इस दिलखराश वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया था। 20 जुलाई को ही ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे लाश के करीब खून आलूद कपड़ों में गिरफ़्तार किया और आले कत्ल भी बरामद किया था। अदालत ने 14 अक्टूबर को ज़ाहिर जाफ़र समेत मुकदमे में नामजद दीगर 11 अफराद पर फ़र्द जुर्म भी आयद की थी। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट फ़ैसले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, इस मुकदमे में नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम की पैरवी की जनाब शाह खावर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। अपेरेंटली ओपन एंड शट केस था और मगर क्या प्रैक्टिकल मसाइल थे और मुश्किलात थे, चैलेंजेस थे आपके लिए इस मुकदमे की में पैरवी के हवाले से और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुलज़मान को करार वाक़ई सज़ा मिली जो कि उनको मिल गई? चैलेंजेस क्या रहे आपके सामने? जी कामरान साहब, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस वक़ूए का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और इसमें जो तफ्तीश जिस पैराए से की गई, चूँकि इसकी तफ्तीश में हम पहले दिन से हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। उस वक्त के जो काजी जमील इंस्पेक्टर जनरल थे इस्लामाबाद और उस वक्त के DIG ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और इन पर मुश्तमिल एक बड़ी टीम जो है इस पर लगी हुई थी और अब्दुल सत्तार IO थे इसके। तो इसको हमने जब पुलिस को ये बताया कि इस केस को आपने एक टेस्ट केस बनाना है और नॉर्मली ऐसे होता है कि जब किसी केस में चश्मदीद गवाह ना हो तो वहाँ पे जो कंप्लेनेंट है उसके कहने पर भी और पुलिस भी कुछ ऐसी शहादतें जो हैं वो क्रिएट कर लेती है जो कि असल में नहीं होती। लेकिन हमने पुलिस को यही कहा कि आप इसको अपने नेचुरल फॉर्म में रखें, आप इसको ज़्यादा जो है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करें और चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो सबसे पहले जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो सबसे स्ट्रॉन्ग ये थी कि ये कत्ल जो है ये मुलज़म के घर में और उसके अपने कमरे में हुआ। उसको जब पुलिस पहुंची तो वो वहीं पे मौजूद था, वहीं से वो गिरफ़्तार हुआ, वहीं से डेड बॉडी बरामद हुई, वहीं से आला कत्ल और जितने भी फोरेंसिक जो वहाँ से जो शहादतें थी वो वहाँ से इकट्ठी की गई। और उसके अलावा जो सबसे ठोस वो शहादत थी वो आपकी उनके घर पे जो तनसीब शुदा
CCTV कैमरास थे जिनकी रिकॉर्डिंग पुलिस ने जो है वो हासिल कर ली और उससे काफ़ी मदद मिली। तो इसमें चूँकि ये चशमदीद गवाह नहीं था इसमें, तो इसमें बारे सबूत बहरहाल वो प्रोसिक्यूशन का होता है कि उन्होंने अपना केस अदालत में साबित करना होता है। मगर तो इसलिए गो कि ये एक तासुर ये था कि शाह खावर साहब चैलेंज शायद इतना गंभीर नहीं था क्योंकि मुलजिम ने कभी डिनाई तो नहीं किया है। एज फार एज आई नो वो हमेशा इससे इनकारी तो कभी नहीं था मुलजिम कि उसने कत्ल किया है। जी खान साहब, ये बात आपकी एक हद तक इस तरह दुरुस्त है कि वो उसने कई दफ़ा, जैसे अभी आपने क्लिप भी दिखाया कि उसने सहाफ़ियों को इस बात का इकरार भी किया कि मैंने ये जुर्म का इर्तिकाब किया, और इस तरह की बात उसने किसी दौरान समाअत अदालत में भी की। लेकिन जो इकबाल जुर्म होता है उसकी एक स्टेज होती है, क्योंकि पुलिस के सामने इकबाल जुर्म जो है वो तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन जब उन मुल्ज़मान पे फ़र्द जुर्म आयद हो रही होती है तो उस वक्त स्टेज होती है कि वो अगर सेहत जुर्म से इनकार करता है तो वो तो फिर उसका ट्रायल होता है, वरना वहाँ पे वो इकबाली बयान दे सकता है। जब उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में, तो उसने सेहत जुर्म से इनकार किया था, बल्कि उसने बड़े स्मार्टली उस पर जो दफ़ात लगाई जा रही थी कुछ फ़र्द जुर्म में, तो उसके बारे में उसने जो है वो जज साहब से क्वेश्चन भी किया, लेकिन फाइनली उस स्टेज के ऊपर उसने इकबाल जुर्म नहीं किया और उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया और उसने ट्रायल क्लेम किया। तो इसलिए उसके बाद मीडिया के सामने अगर उसने कोई ऐसी बात की है तो उसको आप इकबाल जुर्म नहीं कह सकते। तो उसके बाद फिर इस्तिगासा का ये जो है ये फ़र्ज़ बन जाता है, उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस केस को प्रूव करें शहादतों के ज़रिए और दस्तावेजी शहादतों के ज़रिए। यकीनन ये तो हमारे इसमें हमने कोई 19 गवाहान जो है हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। फिर इसका जिस अंदाज से ये चला, आप लोगों ने केस प्लीड किया, फैसला हुआ, यकीनन ये एक बहुत ही इत्मीनान की बात है। मगर उसके साथ साथ लोगों को अचंभा है, उनको बेचैनी है कि उनके वालिदैन जो कि तसलसल से इसके साथ रहे राब्ते में जब ये जुर्म हो रहा था और जिस अंदाज से वो जुर्म कर रहा था, उसकी दिमागी कैफियत जो थी, उनको अच्छी तरह से पता था कि वो बच्ची जो है वो किस भयानक सूरत हाल से गुज़र रही है, और वो जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ थी उन्होंने वो अदा नहीं की। मगर उसके बावजूद भी ये दोनों माँ बाप आज बरी हो गए। लोगों को इस पर काफ़ी बेचैनी है। जी बिल्कुल, ये बेचैनी तो हमें भी है और नूर मुकद्दम के जो वारिसान हैं उनको भी है। लेकिन अब देखना ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो शहादत थी वो सारी थी कॉल डेटा, उसका जो रिकॉर्ड था जो कि पुलिस ने हासिल किया था। तो उसको हमारी दानिश में अदालत ने उसको कोई इतना स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस जो है उसको नहीं समझा। तो अभी चूँकि हमने उस जजमेंट को पूरा पढ़ा नहीं है, वो तकरीबन 61 सफ़ों पर मबनी जजमेंट है। इस पे हमारी पूरी लीगल टीम बैठेगी, उसमें हम जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी बिठाएंगे और नूर मुकद्दम के वालिद साहब भी बैठेंगे। उसको हम उसका बगौर जायज़ा लेंगे, और अगर हमें महसूस हुआ कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको हमने अपील करना है बरियत के ख़िलाफ़, तो वो हम मुशावरत के बाद हाई कोर्ट में हमारे पास ये एक जो है ऑप्शन मौजूद है कि हम अपना हक़ के अपील जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हक़ जो है अपील का वो तो मुल्ज़िम के पास भी है। कानूनी तौर पे अपील जो है मुल्ज़िम को ख़ुद करनी होती है या उनके वारिसीन या उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल, वो अपील मुल्ज़िम ख़ुद भी कर सकता है, और जब उसको फ़ैसला सुनाया जाता है तो फिर अदालत का ये फ़र्ज़ होता है कि उसको बताए कि तुम्हें हम फ़ैसले की नकल दे रहे हैं और तुम इतने दिन में उसकी अपील फ़ाइल कर सकते हो। लेकिन ज़ाब्ते फ़ौजदारी का एक और भी तकाज़ा है जो ज़रूरी है, वो ये है कि जब सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन जज किसी को सज़ाए मौत अनाउंस करता है तो उसने एक रेफरेंस भेजना होता है अपनी मुतलका हाई कोर्ट को, जो कि इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो वो यकीनन वो रेफरेंस जो है जिसको मर्डर रेफरेंस कहते हैं वो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कम अज़ कम 2 जज हजरात उसका दोबारा बगौर मुलायजा नहीं करेंगे उस पूरे केस का, और जब तक वो सज़ाए मौत को कंफर्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक सज़ाए मौत पे अमल दरामद नहीं हो सकता। और अगर वो उसको बरकरार रखते हैं सज़ाए मौत को हाई कोर्ट, तो फिर भी मुल्ज़िम के पास एक सुप्रीम कोर्ट में अपील का जो है वो भी राइट होता है। उसके बाद फिर सदर मुमलिकत के पास
وہ بھی ایک مرسی پٹیشن اور اس کے بعد یہ ایکسیکیوشن ہوتی ہے. تو گو کہ اس کو ٹرائل کورٹ نے تو سزائے موت دے دی ہے، لیکن یہ سارے قانونی تقاضے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ پوری کرنے ضروری ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب شاہ خاور ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وہ ڈراؤنا قانون جو حکومت لائی تھی میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے، چند لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. اب اس پہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی کیس کی ہوا نکل رہی ہے. معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہے، جہاں پر آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر بن اللہ نے اس حوالے سے سخت ریمارکس دیے ہیں اور کہا ہے کہ ایک ڈریکونین قانون ہے. دوسری جانب اٹارنی جنرل پاکستان نے اندیا دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں اور اس قانون کی موجودہ شکل کو حکومت تبدیل کرے گی، اس کا اندیا انہوں نے دیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عمران خان حکومت کے لیے آزادی صحافت کو سلب کرنے والا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں ترمیم گلے کی ہڈی بن چکا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت جاری رہی اور آج اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان نے حکومت کا موقف پیش کیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر بن اللہ نے اس ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تمام درخواستیں پہلے ہی یکجا کر دی ہیں. آج چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے اس قانون کو ڈریکونین قرار دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دنیا حتیٰ کہ عزت قانون کو فوجداری قانون سے نکال رہی ہے. عدالت میں جو کیس آیا وہ شاکنگ تھا. یہاں حکومتی شخصیت کے پڑوسی سے جھگڑے پر بھی ایف آئی اے نے کیس بنایا ہے. جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر ہی اس قانون کے تحت کارروائیاں کی گئی ہیں. یہ لگ نہیں رہا تھا کہ جمہوری ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی اس حوالے سے سماعت چل ہی رہی تھی کہ یہ نیا معاملہ عدالت کے سامنے آ گیا ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ بات تشویشناک ہے کہ قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے ڈریکونین بنا دیا گیا ہے. اگر ایگزیکٹو کو اپنی ساکھ کا اتنا ہی خیال تھا تو اس سے پبلک آفس ہولڈرز کو نکال دیں. ایسی پارٹی جس کی اپنی طاقت ہی سوشل میڈیا تھی اس نے ایسا کیا. جب سیاسی جماعتوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیمز بنائی تو پھر اختلاف رائے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حکومت حتیٰ کہ عزت کا قانون بہتر کرے. آج سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا انہوں نے بھی اب اس کو چیلنج کر دیا ہے. اٹارنی جنرل نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی کسی پردہ نشین خاتون کو کہے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے، یہ چھت پر گوشت پڑا ہے، تو کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں حتیٰ کہ عزت کے قوانین کو ڈی کرمنلائز نہیں کیا گیا ہے، جس پر اطہر بن اللہ نے جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ وہاں کی عدالتوں کے فیصلے بھی پڑھ لیں. کوئی اپوزیشن رکن شکایت کرے کہ حکومتی رکن نے یہ بات کی ہے تو کیا آپ انہیں گرفتار کر لیں گے؟ آپ کو بتائیں کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 کے تحت اب سوشل میڈیا کی طرح ٹیلی ویژن پر بھی کسی فرد یا ادارے کے بارے میں ہتک آمیز جعلی خبر کی تشہیر ناقابل ضمانت جرم بنا دیا گیا ہے. متاثرہ فریق یا کوئی بھی شخص یا ادارہ مقدمہ درج کرا سکے گا. ایف آئی اے کو گرفتاری کا اختیار ہوگا اور جرم ثابت ہونے پر 5 سال سزا تک ہو سکے گی. یقیناً اس قانون کے حوالے سے جو کہ ہر لحاظ سے کالا قانون ہے، حکومت کا کیس بری طرح سے کمزور ہو رہا ہے. اس کے آثار بھی مل رہے ہیں. آج کی عدالت میں ہمیں واضح طور پہ لگا کہ عدلیہ اس معاملے کو بہت ہی سیریس لے رہی ہے اور اس پر شدید ریزرویشنز کا اظہار ہو رہا ہے. آج اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے موقع میں موجود تھے ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ریمارکس رہے ہیں اس پورے معاملے میں اور اس سے پہلے بھی پیکا کے معاملے میں، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے حکومت کی کیس کی یا اس کیس سے ہمدردی کی یا ان کے جو بھی اس حوالے سے دلائل ہیں اس میں اس کی عدالت میں لگ نہیں رہا بظاہر کہ کوئی پذیرائی ہو رہی ہے. کامران صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے بہت سے صحافیوں کے خلاف جو ایف آئی اے نے کارروائیاں کی وہ کیسز پہلے سے زیر سماعت تھے. اب جب حکومت نے یہ نئے آرڈیننس کے ذریعے ان قوانین کو مزید سخت کر دیا ہے اور ان میں مزید سختیاں لائی ہیں تو یہ آرڈیننس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. یوں یہ تمام جو کیسز تھے یہ کلب ہو چکے ہیں اور آج یہ تمام کیسز جب اکٹھے ہوئے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو طلب کر رکھا تھا. خالد جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے
اور عدالت نے بار بار ان سے یہ استفسار کیا کہ ہم پہلے ہی آپ کو یہ ہدایات دے چکے ہیں کہ جو پیکا کا قانون ہے اس میں پہلے ہی بہت زیادہ ایف آئی اے مس یوز کر رہا ہے، اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور بہت زیادہ ہریسمنٹ کی جا رہی ہے، اور صرف ایسے لوگوں کو جو کرٹکس ہیں، جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا کوئی مخالف جماعت کے ہیں، صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ بتایا گیا ایف آئی اے کی طرف سے کہ 14,000 درخواستیں ہیں، لیکن عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس تو جتنے کیسز آتے ہیں، پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، وہ صرف سیاسی مخالفین کی ہوتی ہے، وہ صحافیوں کی ہوتی ہے یا ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اختلاف کرتے ہیں، جو کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں۔ مگر بظاہر یہ لگ رہا ہے آج بھی جو بھی چند ریمارکس ہم نے اٹارنی جنرل کے سنے عدالت میں، اور اس سے پہلے بھی اٹارنی جنرل کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اور کچھ دوسرے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت بھی اس میں اب ڈیفینسو پر ہے، یعنی کہ اس کا کیس بری طرح سے مورلی کمزور ہو رہا ہے اور حکومت اب شاید اس میں کوئی اس کو تحلیل کرے گی شاید وزیر اعظم سے واپسی کے بعد۔ کچھ اس بات کا اندیا اشارے جو ہیں وہ اٹارنی جنرل کے آج ریمارکس میں موجود تھے، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ جی کامران صاحب، اٹارنی جنرل وہ شاید واحد حکومتی نمائندے ہیں جو بہت کھل کر بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اگر غلطی ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس معاملے پہ بھی انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اس میں غلطی ہوئی ہے اور سیف گارڈز ایسے مقرر کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کا غلط استعمال نہ ہو، لہٰذا اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس حوالے سے پرائم منسٹر کی وطن واپسی پر اہم فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس قانون میں تبدیلی کرنی ہے یا جو سیف گارڈز مقرر کرنے ہیں ان کو اتنا سخت کر دیا جائے کہ ایف آئی اے اس کو مس یوز نہ کر سکے۔ اب یہ معاملہ کیبنٹ میں جائے گا، کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ کابینہ میں یہ معاملہ رکھیں گے اور اس کے بعد وزیر اعظم سے بھی ہدایت لیں گے۔ اسی وجہ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی ہے، لیکن حکومت کو اس میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جس بھی فورم کے اوپر یہ معاملہ ڈسکس ہوا اور جہاں بھی، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے اور وہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور اس کو اپوز بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو اٹارنی جنرل کی دلیل میں تھی کہ اب تو وہ جماعت جس نے پی کا انٹروڈیوس کیا تھا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون، وہ خود عدالت میں چلی گئی ہے اس قانون کے حوالے سے۔ آئی تھنک یہ ایک بڑا ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے۔ بالکل کامران صاحب، آج جب دوران سماعت ہی اٹارنی جنرل نے جب یہ کہا کہ ایک سیاسی جماعت، میں نام تو نہیں لوں گا، کہ وہ سیاسی جماعت جس نے یہ قانون بنایا تھا وہ بھی اس کے خلاف آگے ہیں، تو اس پر عدالت نے کہا کہ میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں اس کو ایک سیاسی ایشو نہ بنائیں، بلکہ اپنا جو بھی کردار ہے وہ عدالتوں میں نہ لے کے آئیں سیاسی معاملات کو، بلکہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے، سینٹ میں اکثریت ہے، اگر ان کے پاس وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اپوز کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی اس پر اختلاف ہے تو وہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ عدالتوں میں آ کر۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ اس میں جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے وہ ایک مناسب درخواست گزار ہے، پٹیشنر ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کو نہ درخواستیں دینی چاہیے اور نہ ہی ایسے معاملات کو عدالت میں لے کے آنا چاہیے۔ ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، وہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں اور ایسے تمام قوانین جو اس طرح کے ہوں، ڈریکونین ہیں، جو کہ بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ان کو سینٹ سے تو کم از کم وہ ریجیکٹ کروا سکتے ہیں، اور اگر سینٹ سے ریجیکٹ ہو جائے تو ایسی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن سیاسی جماعتوں کو انہوں نے کہا کہ انہیں چاہیے کہ وہ عدالتوں میں نہ آئیں۔ تو آج مسلم لیگ نون اور فرحت اللہ بابر پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تاہم عدالت نے کہا کہ آپ کو پارلیمنٹ جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے 77 سال بعد آج یورپ ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ آج روس نے یوکرین پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں میں اس وقت روسی افواج میزائل برسا رہی ہیں۔ یوکرین کی باغی ریاستوں کی براہ راست مدد کے لیے فوجیں اتاری جا رہی ہیں۔ یوکرین کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے کا روس دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ یوکرین نے ملک بھر میں مارشل لاء نافذ کیا ہے اور روس کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ کئی ماہ سے مسلسل کشیدگی کے بعد آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صبح 6 بجے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں طبل جنگ بجایا اور روسی قوم کو باور کرایا کہ میں نے فوجی آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن کا مقصد یوکرین کی ڈی ملٹرائزیشن کو یقینی بنانا ہے۔ صدر پوٹن نے روس کے مخالفین کو خبردار کیا کہ روس کی کارروائی میں مداخلت کی کوئی بھی کوشش
ایسے نتائج کا باعث بنے گی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ انہوں نے دنیا سے کہا کہ اس تصفیے سے دور رہیں۔ یورپ میں جاری اس خطرناک جنگ پر فی الحال دو بڑی قوتوں نے یعنی کہ چین نے کسی کرٹیسزم کا اظہار نہیں کیا ہے، اس کی کسی صورت میں تنقید نہیں کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فوجی یلغار نہیں ہے اور روس نے فوجی یلغار نہیں کی ہے بلکہ اس کی وجہ امریکہ ہے۔ بھارت نے بھی اس پہ خاموشی اختیار کی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آج اس موقع پر ماسکو میں موجود ہیں جہاں تقریباً 3 گھنٹے ان کی صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس پر ہم گہری نگاہ ڈالیں گے اس پروگرام میں آگے چل کے، مگر دوسری جانب امریکہ، یورپی یونین، کینیڈا، جاپان وغیرہ روس کو اس پورے معاملے پہ اس کی سزا دینا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے مغرب کا اتحاد بھرپور انداز سے سامنے آ رہا ہے۔ بڑی بڑی پابندیاں لگ رہی ہیں اور مغربی بینک روس کے امیر ترین افراد کو ہدف بنا رہے ہیں، روس کی بینکاری کو دنیا کے نظام سے منقطع کر رہے ہیں، اس بینکنگ سسٹم سے فارغ کر رہے ہیں اور اس پر امریکیوں سے تجارت کرنے پر بھی پابندی عائد کر رہے ہیں۔ سخت سینکشنز ہیں جو کہ لگ رہی ہیں اور اثاثے منجمد کیے جا رہے ہیں انفلوئنشل رشینز کے دنیا بھر میں۔ یورپی یونین نے روس کے ساتھ توانائی اور تجارتی شعبے میں تعلقات منقطع کرنے کا انتباہ کیا ہے، جبکہ جرمنی نے روس کے ساتھ بڑی گیس پائپ لائن منصوبے پر کام روک دیا ہے۔ خدشہ ہے کہ روس پر گلوبل پیمنٹ سسٹم سوئفٹ استعمال کرنے پر بھی پابندی ہو سکتی ہے، جس پر روس کے مجموعی عالمی آمدن کا 40% دار و مدار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم نے روس کو مغربی منڈیوں اور عالمی فائنینسنگ سے کاٹ دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے پابندیوں کے باوجود دراصل روس کے لیے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کا تصور ایک ریڈ لائن ہے اور اس سلسلے میں روس کو پس پردہ چین کی حمایت بھی حاصل ہے، لیکن نیٹو میں شمولیت مغربی ریاستوں کے لیے اس لیے پرکشش ہے کیونکہ نیٹو معاہدے کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایک رکن ملک پر حملہ تمام ارکان پر حملے کے طور پر لیا جائے گا۔ یوکرین فی الحال نیٹو کا حصہ نہیں، لیکن نیٹو کے اس تحفظ کی بنیاد پر ماضی میں سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کی ریاستیں پولینڈ، اسٹونیا، لٹویا، لیتھوینیا نیٹو میں شامل ہو چکی ہیں۔ آج نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ روس کا یوکرین پر حملہ وحشیانہ جنگی کارروائی ہے، ہماری ہمدردی اور تمام سپورٹ یوکرین کے بہادر لوگوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مدیحہ افضل جو معروف تھنک ٹینک دی بروکنگز انسٹیٹیوشن میں فیلو ہیں فارن پالیسی کی۔ بہت بہت شکریہ مدیحہ افضل صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ اب تو جو پوٹن نے کرنا تھا، روس نے کرنا تھا، انہوں نے کر لیا ہے، انویژن ہو گئی، سینکشنز بھی آ گئی، اب ویسٹ کے پاس کیا آپشنز ہے ڈیٹر کرنے کے یا روس کو اس ایگریشن سے نکالنے کے؟ کیا اب ہم آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے؟ کیا باقاعدہ ملٹری انٹرونشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ جی، ملٹری انٹرونشن ابھی ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے۔ ویسٹ کے پاس ٹولز یہی ہیں، سینکشنز اینڈ فائنینشلی ٹرائنگ ٹو ہرٹ رشیا، اینڈ امریکہ نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے انٹیلیجنس کے تھرو یہ سارا کچھ پریمپٹیولی دے ور کالنگ آؤٹ کہ رشیا بلڈ اپ کر رہے ہیں ملٹری، رشیا از اباؤٹ ٹو اٹیک، رشیا از اباؤٹ ٹو انویڈ یوکرین، وہ وارن کر رہے تھے، اینڈ اس طرح سے ایک اٹیمپٹ تھی ٹو فوائل پوٹنز پلانز، لیکن پوٹن وینٹ اہیڈ۔ ڈپلومیسی ایک ادر ایونیو تھا جو کہ امریکہ اینڈ ویسٹ نے کافی کنسرٹڈلی لینے کی کوشش کی ہے، لیکن پوٹن واز ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ۔ ابھی ٹولز صرف سینکشنز ہیں، بٹ I think by exposing the fact کہ پوٹن کا یہ ایک long term plan تھا، by exposing جو پوٹن unprovoked basically into Ukraine گیا ہے، مگر افضل صاحبہ کہ یہ جو بھی انہوں نے کیا ہے جو کہ ایگریشن ہے، انویژن ہے، مگر دنیا کی بڑی بڑی ملک ایسے ہیں اور بلاکس ہیں جو کہ اس کو نہ انویژن سمجھ رہے ہیں نہ ایگریشن سمجھ رہے ہیں۔ چین اس میں لیڈنگ سپر پاور ہے، بھارت اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، پاکستان تو obviously نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن اور بھی اینٹی یو ایس بلاک جو ہے، تو یہ کہنے کو یقیناً ایک انویژن ہے، لیکن اس معاملے میں پوٹن رشیا آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ Sure, I think
countries जिनकी रशिया के साथ एक relationship है, as you said, China, India, वो एक thin sort of वो एक line thread कर रहे हैं इस पे और बहुत careful हो रहे हैं. But international community, I think, more broadly इसको condemn कर रही है. And you can look at the UN के Secretary General Antonio Guterres key statement, and of course UN, multilateral international organization, reflect करती है in many ways international community को. तो yes, this is the US, this is the West, this is NATO, but इससे beyond जाता है. क्या टेक है आप लोगों का कि अब इसका वे आउट क्या है? डिप्लोमेसी तो शुरू में चली नहीं, लेकिन क्या आगे इसको किसी सूरत से, अभी तो पहला दिन है, लेकिन इसका जो वे आउट है, क्या डिप्लोमेसी है, क्या फौजी रेजिस्टेंस है, या क्या इसका, कैसे इसको हल करें? क्योंकि बहरहाल यूरोप की एनर्जी डिपेंडेंस बेपनाह है रशिया पे. यूरोप भी शायद सस्टेन नहीं कर सकता इतने बड़ा जो कट ऑफ है रशिया के साथ, उसकी जो एनर्जी नीड्स है उसका. तो क्या वे आउट हो सकता है इन द कमिंग डेज एंड वीक्स? I think at this point everyone is wondering exactly that. Abhi, as you said, it's just been a few hours कि ये launch हुआ है. Many in the world were not believing again ये जो predictions थी कि an attack was imminent. As I said, America, the intelligence community had warned of this, and now it has come to pass. Diplomacy will only work if Russia comes to the table, and that will remain to be seen. Abhi tak it has not, but do sanctions cripple enough कर दें रशिया को कि it comes to the table? बहुत बहुत शुक्रिया. वाशिंगटन से हमारे साथ थी डॉक्टर मदीहा अफजल, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक हैं. कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र आज जहाँ रूस की इस इन्वेजन की, यूक्रेन पर हमले की बात हुई, पूरी दुनिया का मीडिया गुफ्तगू कर रहा है कि इस मौके पे मॉस्को में मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान. न सिर्फ वो मॉस्को में मौजूद है, उनकी सदर पुतिन के साथ 3 घंटे की मुलाकात भी हुई है. यकीनन इसकी टाइमिंग, इसका मौका, इसके तमाम जो फैसले हैं, इस पर तनकीद भी हो रही है मगरिब में. और बहरहाल पाकिस्तान के लिहाज से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से. इस पर तफसील से निगाह डालते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. आप जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का दौरा मुकम्मल हो गया है. अब वो वतन वापस आ रहे हैं, मगर मॉस्को में गुज़रे वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता 24 घंटे यकीनन बहुत ही दिलचस्प रहे हैं. इनकी टाइमिंग के हवाले से मुख्तलिफ सवालात हैं, मगर ऐन उस वक्त जिस वक्त के रूस के सदर पुतिन ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन पर फ़ौजी यलगार की इजाज़त दे चुके हैं, अब रूसी फ़ौजें यूक्रेन में दाखिल होना शुरू हो गई, बमबारी शुरू हो गई. पूरी दुनिया में इस हवाले से एक शॉकिंग सूरत हाल थी और रूस के इस फैसले की मगरिब में बेपनाह तनकीद हो रही थी. उसी दौरान ये ख़बर कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और काबीना के अहम तरीन वज़रा के एक वफ़द के साथ मॉस्को में मौजूद हैं, और इस हमले के फ़ौरन बाद सदर पुतिन की आज की इस जंगी सूरत हाल के अंदर सबसे अहम मसरूफियत वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात है. यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा कई लिहाज से इसका वक्त मुतनाज़ा रहा है, मकाम मुतनाज़ा रहा है, और ये फ़ैसला भी मुतनाज़ा रहा है कि क्या ये मकाम, ये दिन और ये फ़ैसला इस वक्त ये दौरा करने का क्या ये मुनासिब था. कहा गया है कि क्योंकि दौरा कई हफ्तों पहले प्लान किया गया था, इसलिए इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं थी. लेकिन हमें ये बताया गया है कि ये फ़ैसला कि किस तारीख को सदर पुतिन इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, ये रूसी हुकूमत ने किया, और ये कई हफ्ते पहले नहीं, चंद रोज़ पहले पाकिस्तान को बताया गया था, चंद हफ्ते पहले, कि ये 24 फरवरी को होगा. और ये शायद उस वक्त हुआ जब रूस बाकायदा फ़ैसला कर चुका था, सदर पुतिन बाकायदा फ़ैसला कर चुके थे कि अब उन्होंने यूक्रेन पर फ़ौजी यलगार करनी है और इस पूरे मामले का फ़ौजी हल ढूंढना है. इसीलिए वज़ीर आज़म की आज मॉस्को में मौजूदगी एक मुतनाज़ा फ़ैसला रही है. वज़ीर आज़म इमरान खान कल मॉस्को पहुँचे थे, जिसके चंद घंटे बाद आज ये सदर पुतिन का ऐलान हुआ, और आज दोपहर को इसके चंद घंटों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वफाकी वज़रा जिस वक्त रूसी फ़ौजियों की यादगार पर फूल चढ़ा रहे थे, जो कि उनके दौरे का एक अहम इवेंट था, एन उसी वक्त रूसी फ़ौजी यूक्रेन में बमबारी कर रहे थे.
روسی فوجی یلغار یوکرین میں جاری تھی، اور وہاں پر یقیناً جب جنگ ہوتی ہے تو معصومین کا بھی قتل ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ وزیر اعظم عمران خان جس وقت صدر پوٹن سے ملاقات کر رہے تھے، اس وقت امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی روسی ایکشن کی مذمت کر رہے تھے اور روس پر پابندیوں کے دھڑا دھڑ اعلانات ہو رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان متعدد بار واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کسی بھی عالمی تنازع میں فریق نہیں ہے، لیکن یورپ میں جنگی منظرنامے کے دوران ان کا دورہ روس سے سفارتی حلقوں میں بہت ہی دلچسپ اور کئی سوالوں کو جنم دے گیا ہے۔ گویا وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس میں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے ایک اسپیسیفکلی ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی صدر پوٹن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے 43 منٹ جاری رہی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان باہمی تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال، خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال، روس چین تعلقات، پاک چین تعلقات، سی پیک کے معاملات، پاکستان کے اور خطے کے ممالک اور چین کے امریکہ سے تعلقات، یہ تمام موضوعات جو تھے وہ آج صدر پوٹن کے ساتھ گفتگو میں وزیر اعظم عمران خان کی شامل رہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان اور صدر پوٹن کی ملاقات سے پہلے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور وزیر انرجی حماد اظہر نے پاک روس 2 طرفہ معاشی اور تجارتی معاہدوں کے حوالے سے بیانات دیے، مگر یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یقیناً یہ اس پس منظر میں دیے گئے جب روس بدترین عالمی پابندیوں کی زد میں ہے۔ روس کے ساتھ کسی قسم کی تجارت اور کاروبار اور رقوم کا تبادلہ انتہائی مشکل ہوگا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ MOUs پر اور ان معاہدات پر عمل ہونا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوگا، مگر بڑا ایمبیشس پلان تھا۔ جو توقعات تھی جو کابینہ کے وزراء کی جو وزیر اعظم کے ساتھ شامل تھے، جس کا اظہار انہوں نے کیا۔ رشیا ایک اہم ملک ہے، خاص طور پہ دنیا کے انرجی سین کے اندر بہت بڑا پلیئر ہے، سب سے بڑا پلیئر آپ مان سکتے ہیں اس کو۔ تو ایک تو آج کے اس وزٹ کے ایجنڈا کے اوپر ہماری جو انرجی کی ریلیشن شپ ہے رشیا کے ساتھ، اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے سرمایہ کاری روس سے پاکستان میں انکریج کرنے کے لیے وہ میٹنگز یہاں پر ہو رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر انرجی کا رشیا ہے۔ ہم نے پچھلے چند ماہ میں بڑی پیش رفت کی ہے۔ ہمارے ملٹیپل معاہدے یا آپشنز ہمارے پاس یا پروپوزلز اس وقت موجود ہیں، جن کو ہم حتمی اسٹیج پر لے جانا چاہ رہے ہیں رشیا کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے نائب وزیر اعظم ہیں، جو منسٹر فار انرجی بھی ہیں، تو ان کے ساتھ اب انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ملاقات ہوئے گی، اور کافی چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ مثبت پیش رفت۔ اس انتہائی دلچسپ دورے کے موقع پر ماسکو میں موجود ہیں ہمارے سینئر نیوز اینالسٹ حبیب اکرم۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بہت ہی دلچسپ ماحول رہا ہے، ان ایکسپیکٹڈ صورتحال ہے جس کو آپ نے وٹنس کیا ہے۔ کیا کیفیت تھی آج پاکستان کے کیمپ میں جب صبح آپ لوگوں کو پتہ چلا، آپ شاید جاگے ہوں گے اسی وقت، کہ دراصل صدر پوٹن نے فوجی یلغار کا اعلان کر دیا ہے اور اب روسی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین میں داخل ہو رہی ہیں، بمباری کر رہی ہیں؟ کیا کیفیت تھی اور اب کیا خبریں آپ کو ملی جو وزیر اعظم یا ان کے جو دوسرے رفقا ان کے ساتھ تھے اس کیمپ میں؟ دیکھیے کامران خان صاحب، جب صبح میں نے اٹھ کے یہ خبر دیکھی، یعنی موبائلز پہ آئی ہوئی تھی، ٹیلی ویژنز پہ جب لگائے تو دیکھا، تو فوری طور پہ میرا جو پہلا تاثر یہ تھا کہ شاید یہ دورہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کچھ پریس کی طرف سے فیک نیوز، بالخصوص انڈیا کی طرف سے بڑے موقر اخبارات جو انڈیا کے ہیں، وہاں پر ایسی خبریں ان کی ویب سائٹ پہ آنا شروع ہو گئیں کہ شاید وزیر اعظم اچانک اپنا دورہ ختم کر دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری جو وزیر اعظم کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ہم صحافیوں کو میسج کیا اور پھر ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا یہ دورہ پروگرام کے مطابق آگے چلے گا، جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ہی ساری ملاقاتیں ہوں گی۔ تو صبح کے وقت تو آپ یقین مانیے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی وزیر اعظم چلے جائیں گے، لیکن بعد میں جب پھر وزیر اعظم کے وفد نے یہ صورتحال واضح کی تو پھر ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ یقیناً اس پہ چیمگویا گفتگو، کیونکہ بہرحال بڑا آکورڈ تھا، اپیرنٹلی بہت آکورڈ تھا کہ ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزراء سمبولک ہے، مگر روسی فوجیوں کی جو یادگار ہے اس پہ پھول چڑھا رہے ہیں، اور یقیناً ان جو ہلاک ہوئے روسی فوجی دوسری جنگ عظیم میں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور وہ روسی فوج جو کہ ایک ہمسائے خود مختار ملک پر اس وقت یلغار کر چکی ہے،
وہاں پہ وہ بمباری کر رہی ہے. خیر ایک ہسٹری ہے افغانستان کی بھی. یہ ایک آپ کے نزدیک یہ متنازعہ گفتگو یا سینس نہیں تھا ود ان دی ڈیلیگیشن جو کہ وزیر اعظم کے ساتھ وہاں تھا؟ کامران خان صاحب، ڈیلیگیشن کے کئی ممبرز سے میری جو بات ہوئی، ان کے نزدیک اس طرح کی کوئی جسے آپ ڈیلیکیسی یا اس جو یہ کمپلیکسٹی تھی ان کے سامنے ایسا نہیں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر دوسری جنگ عظیم کے یہ سپاہی ہیں تو دوسری جنگ عظیم تو ان لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے لڑی تھی، روس نے، تو لہٰذا اس کو ہم اس کو اس پیمانے پہ دیکھیں. دوسری بات ہے کہ آپ اس کو تھوڑی خوش فہمی بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے وفد کی، کہ جب وہ یہاں پر آیا اچانک اتنی خراب ہو جائے گی کہ باقاعدہ طور پر یوکرین پر حملہ ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی آج ہی میری جو مختلف رشین جرنلسٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو رشین جرنلسٹ ہیں یہاں پہ عام طور پہ وہ اپنی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو ان سینئر جرنلسٹوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رشیا کی بھی کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے کہ عمران خان صاحب آئیں اور آتے ہی مصافحہ کریں اور ساتھ ہی اعلان کر دیں کہ جناب ہم یوکرین کے جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں یا ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم بائی لیٹرل معاملات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. یہاں کے جو جرنلسٹ، جو سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور بالخصوص صدر پوٹن نے ساؤتھ ایشیا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ مگر بہرحال یقیناً صدر پوٹن کے لیے اور روس کے لیے یہ تو ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ روس کا اتحادی نہیں ہے، مگر آج اس انتہائی اہم موقع پہ وہ ملک اور اس کے وزراء جو ہیں وہاں موجود ہیں، وہ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے، وہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ صدر پوٹن کے ساتھ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ ملاقات کر رہا ہے، بزنس ایز یوزول ہو رہا ہے. یہ ایک روس کے زخم بھرنے یا ان کی پاکستان کی طرف دلجوئی کے لیے تو بڑا سامان تھا، اور پھر شاید یہی وجہ ہے، یہ پس منظر ہے کہ آج یہ ملاقات جو ہے غیر معمولی 3 گھنٹے تک تقریباً چلی ہے پوٹن کی اور عمران خان کی. لیکن خان صاحب، آپ اس میں دلچسپ بات نقطہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پہ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے رشیا کی، اس نے چند سطری خبر جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم تشریف لائے، وزیر اعظم پاکستان، اور صدر پوٹن سے ملے، اور ان کے ساتھ دو طرفہ کا لفظ جو ہے اس میں شامل کیا گیا کہ 2 طرفہ امور پر بات چیت کی گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ خود رشینز کو بھی یہ اندازہ ہے کہ ہم نے 2 طرفہ کے لفظ پر زور دینا ہے اور اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم نے اس کو کسی ملٹی لیٹرل اتحاد کی شکل نہیں دینی. پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کا بہت ہی بڑا امتحان شروع ہو گیا. اگر یہ جنگ آج شروع نہ ہوتی تو یقینی طور پر ڈپلومیسی کا کوئی بڑا امتحان نہیں تھا. ہم کمفرٹیبلی ایک صورتحال بتا سکتے تھے کہ ہم تو بائی لیٹرل معاملات کے لیے گئے ہیں. لیکن جیسے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ایسے دن کہ جب رشین فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے ملک پر حملہ آور سمجھی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے وزیر اعظم یہاں پہ موجود ہوں، تو ایک ڈپلومیٹکلی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے فارن آفس کے لیے کہ کس طرح دنیا کو یہ بتائے گا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے یہاں پہ آئے. اس پس منظر میں جو آج پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے، اس دورے کے جو کوئی ٹھوس اقتصادی فوائد جس کی ہم توقع کر رہے تھے وہ تو اب بہت مشکل ہے حاصل ہو. اس کی ایک سمبولک آپٹکس تو رہ گئی ہے، مگر اب اس کے کوئی اقتصادی فوائد اور پھر معاہدات اور ایم او یوز اور تمام چیزوں پہ، کیونکہ اب تو روس بڑی سخت ترین پابندیوں کے سینکشنز کے شکنجے میں ہے، جس میں شاید پاکستان کی روس کے ساتھ سرمایہ کاری، تجارت وغیرہ جو ہے یہ فی الحال تو کافی مشکل میں ہوگی یا ناممکن ہوگی. خان صاحب، پاکستان کے وفد کا خیال یہ ہے کہ جو روس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ اتنی طویل اور اتنی سخت نہیں ہو سکتی جیسا کہ ایران کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. تو لہٰذا یہ میں آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں جو ہمارے فارن آفس کی ہے یا ہمارے ان لوگوں کی ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ یہاں اس دورے پر موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت امیڈیٹلی پروگرام کے مطابق یہ طے تھا کہ کچھ ایم او یوز پر سائن ہونے تھے اور کچھ معاہدوں پر بھی دستخط ہونے تھے، لیکن وہ معاہدے اور ایم او یوز پر سائن نہیں ہو رہے. لیکن آپ یہ تصور روس کی ایگرنس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو وزارت تیل ہے اور وزارت گیس ہے، یعنی تیل اور گیس کی جو وزارت ہے اس کی سربراہی ایک ڈپٹی وزیر اعظم کرتا ہے،
یعنی اس وزارت کی سربراہ کو ڈپٹی وزیر اعظم کہا جاتا ہے. وہ اتنا بااختیار آدمی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر اپنا وفد لے کے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے اور ان کے وفد سے ملنے کے لیے باقاعدہ طور پر اس ہوٹل میں گیا جہاں پہ وزیر اعظم کا قیام تھا. اس نے کم از کم ایک نرم گوشہ روس کے اندر پیدا کر لیا ہے جو مستقبل میں ہمارے لیے تو ظاہر ہے حبیب اکرم صاحب اتنا سب کچھ پاکستان نے اس دن کیا ہے. نرم گوشہ تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے کہ روس میں ہمارے لیے نرم گوشہ تو کم از کم پیدا ہو. دیکھتے ہیں اس کے باقاعدہ فوائد کیا ہوتے ہیں, اسٹریٹجک فوائد ہمیں کیا ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ ماسکو سے موجود تھے. روس یوکرین جنگ نے عالمی معیشت کو دہلا کے رکھ دیا ہے. مارکیٹس میں تہلکہ ہے. تیل کی قیمتیں 8% آج بڑھ گئی ہیں اور کموڈٹیز کی پرائسز بھی بے پناہ بڑھ گئی ہیں. پاکستان کے لیے بے پناہ معاشی چیلنجز ہو سکتے ہیں اس پوری صورتحال میں اگر یہ تیزی سے بہتر نہیں ہوتی. اس کا اور عالمی منڈیوں میں آج جاری تہلکے کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جیسا کہ توقع تھی, خدشات تھے, بالکل ایسا ہی ہوا ہے. یورپ میں جنگ سے یعنی کہ یوکرین پر روس کے حملے نے عالمی معیشت کو دہلا دیا ہے. امریکی, یورپی اور ایشیائی سٹاک مارکیٹس نے زبردست ہچکولے کھائے ہیں. پوری دنیا میں سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں. آج پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی اس کا انڈیکس بھی تقریباً 3% گر گیا. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 8% بڑھ گئی, اب $105 سے زائد ہو چکی ہیں. عالمی منڈی میں تیل کے علاوہ گندم, چینی, پام آئل اور دیگر کموڈٹی پرائسز میں بھی یکایک شدید اضافہ ہوا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹس میں سونے کی قیمت 15 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچی اور آج پاکستان میں بھی سونے کی فی تولہ قیمت 3,400 روپے اس کا اضافہ ہوا. آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر بھی $1.40 مہنگا ہو گیا اور $178.50 کا تھا. تاہم انٹر بینک میں ڈالر 23 اضافے سے $176.39 میں بند ہوا. گویا یوکرین پر روسی حملے کے اثرات نے پاکستان سمیت تیزی سے عالمی کاروبار اور تجارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پوری دنیا کا میڈیا معیشت, کاروبار اور اقتصادی صورتحال کے بارے میں بھرپور خدشات کا اظہار کر رہا ہے. آج کا دن دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کے لیے, ان کے کاروبار کے لیے انتہائی بھیانک ثابت ہوا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹس کی طرح پاکستان میں بھی شیئر بازار میں شدید مندی رہی, بلکہ کریش کی صورتحال نظر آئی. یورپ اور ایشیا کی سٹاک مارکیٹ میں 6% تک کمی ریکارڈ ہوئی اور اس وقت تک جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں امریکی سٹاک ایکسچینج بھی, امریکی سٹاک مارکیٹس بھی بدترین مندی کا شکار نظر آ رہے ہیں. صرف تیل نہیں, سٹاک مارکیٹس نہیں, دنیا میں تیل, گیس یعنی کہ کھانے کا تیل, گیس اور گندم کی مجموعی تجارت میں روس کا ایک بڑا حصہ ہے. روس گندم ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے تو یوکرین چوتھا بڑا ملک ہے. اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 8 سال اور اجناس کی قیمتیں پہلے ہی 10 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں, جبکہ یورپ میں جنگ چھڑنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل اور کموڈٹی پرائسز میں ریکارڈ اضافے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. یقیناً یورپ میں جاری اس جنگ میں یعنی کہ روس یوکرین جنگ نے پاکستانی معیشت کے لیے بھی خطرناک چیلنجز کو جنم دیا ہے. پاکستان میں تیل کی قیمتیں پہلے ہی ریکارڈ سطح کو چھو رہی ہیں, اب اس میں مزید اضافہ ہوگا, ہر صورت ہوگا. امپورٹ بل بڑھے گا, تجارتی خسارے میں اضافہ ہوگا, پاکستانی روپیہ دباؤ میں آئے گا اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اس لیے خرد روز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور یقینی طور پہ مہنگائی میں مزید ہوشربا اضافہ یقینی ہے. یاد رہے کہ پاکستان نے پچھلے مالی سال کے دوران جو گندم درآمد کی اس کا 80% سے زائد حصہ روس اور یوکرین سے ہی آیا تھا, جو کہ اب شدید بے چینی کا شکار ہے. بھرپور چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے بھی, پوری دنیا کے لیے بھی. اقتصادی چیلنجز اس نوعیت کے جنگی اعتبار کے یہ چیلنجز یقیناً کئی سال بعد دنیا دیکھ رہی ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں لنڈن, جہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان احمد جو گلوبل ہیڈ ہیں میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تباہ کن اور بلکہ تہلکہ آمیز ایک ماحول ہے اس وقت عالمی منڈیوں میں, سٹاک مارکیٹس میں, اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑی غیر یقینی کیفیت ہے. اس قسم کا ماحول آخری بار ہم نے کب دیکھا تھا؟ کیا یہ کووڈ کی جو کیفیت آئی تھی اس کی ہم پلہ اس وقت بے چینی ہے؟ السلام علیکم کامران بھائی. سو بیسکلی آپ کی بات صحیح ہے, اس میں کووڈ اور اس جو یہ شاک ہے اس میں کافی سملیرٹیز ہیں. اس میں کموڈٹیز اور ایٹ دا فور فرنٹ آپ نے بتایا آئل کے بارے میں, براڈر انرجی کمپلیکس کے بارے میں,
فوڈ کموڈیٹیز کے بارے میں. فرٹیلائزر پرائسز آر گوئنگ اپ کیونکہ جو میجر پلیئرز انوالوڈ ہیں وہ بہت بڑے ایکسپورٹرز ہیں. سو رشیا از اے میجر ایکسپورٹر آف انرجی, بوتھ آئل اینڈ نیچرل گیس. اس کی لنکیجز یورپ سے بہت زیادہ ہیں. سو 40% آف یورپین گیس کمز فرام رشیا, اور رشیا کی 70% آف اٹس ایکسپورٹس آف انرجی goes to Europe. So وہ انٹر لنکیجز جو ہیں وہ ایک دم اسٹرین کے اندر آ گئی ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس میجر ڈیولپمنٹ. اور لاسٹ ٹائم اس طرح کی سچویشن 1970s میں ہمیں دیکھی تھی جب جیو پولیٹیکل رسک اور میجر came through when inflation اور مہنگائی was already very strong and globally. So مہنگائی and inflation is the most important story out of what we are seeing right now. اور recession risks are also going up if commodity prices جو ابھی جو upside pressure پہ ہیں they remain high, and which is likely to be the case going forward. مگر ڈاکٹر صاحب یہ اس کا سب سے بڑا نقصان پوری دنیا میں ہے. اگر کسی معیشت کو, اکانومی کو ہے تو وہ تو رشین اکانومی ہے جس کی مارکیٹ آج انبلیویبلی شاید دنیا میں کبھی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی 30-35% کریش کر گئی ہے. روبل جو ہے وہ اس کی جو قدر ہے وہ کریش کر رہی ہے, اور بہت سیویئر جو چیلنجز ہیں وہ تو سب سے زیادہ رشیا کو ہے. بٹ ڈو یو تھنک دیر از سم میتھڈ ان دا میڈنس؟ So at this point what we can say is کہ geopolitical ambitions جو ہیں رشیا کے they have superseded economic priorities. So economics has become outcome of what Russian government wants to achieve. So that is an impact of the moves of the geopolitical move they have done. So in that sense it is not surprising. So the sanctions jo ki West has been talking about are the main reason why that has happened. So far the news flow is that those sanctions will be very, very harsh. So major banks, major players will get caught into it. But ultimately on a physical level is the commodity flow, which is the key risk right now, کہ وہ actual flow disrupt نہ ہو جائے. اور اس میں Europe will be the biggest hurt party جس کو damage ہوگا. But of course Russia, کیونکہ Europe is a big customer of Russia. So economics have taken a back seat. This is much more about geopolitical ambition جو کہ رشیا نے بھی شو کیا ہے. اور پھر پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو کہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, جن کا کہ انرجی سے لے کے اور ایون ویٹ اور پھر کموڈیٹیز ہم سب اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, کئی ایسے ملک ہیں پاکستان جیسے, ان کے لیے تو یہ چیلنجز بہت ہی سیریس اور بہت ہی تشویشناک ہے, کیونکہ یہ جو ریزروز ہیں ان پہ پریشر ہوگا, امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی, انفلیشن ہوگا, اور پھر یقینی طور پہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی سیویئر پریشر میں آئے گا. بالکل کامران بھائی, ان دیٹ سینس یہ جو کموڈیٹی پرائس انکریزز ہیں, اور پاکستان از اے میجر امپورٹر, ویری ڈیپینڈنٹ آن بیسک کموڈیٹیز. ٹرمز آف ٹریڈ شاک ہے, اٹ ہیز گون اگینسٹ اس. اٹس اے ویری گڈ ریمائنڈر کہ ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ creating the backbone of our economy, کیونکہ یہ جو فیکٹرز ہیں اور جو ہوا ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. So the global world has become much more fractured, and this has been a trend going on for some time now. So اگر آپ یہ اپنی economic strength baseline نہ ہو تو you are very much exposed to these shocks. So as such our view has been کہ oil can go above $100. This is the view we have been saying for some time now, but around $150 is a very conceivable scenario in the next few months. So this is a very major move which can happen, and this will show up in inflation, as you said, currency pe pressure, reserves pe pressure. So it is not a very good development, because aapki key commodities jo pe aap reliant hai, they are going to become expensive and stay expensive, kyunki ye issue in the short term resolve hone wala nahi hai. کیونکہ یہ اچھا, اور سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ انرجی پر ہے یقینی طور پہ, پھر ظاہر ہے کہ آئل پر ہے, اور پھر جو دوسری انرجی کے ذرائع ہیں اس پر ہے, اور یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دنیا کو پریشان کرے گی یہ بات جو ہے. بالکل, اور اس میں پھر ایک سپلائی چین پہلے ہی ڈسٹریس تھی بیکاز آف کووڈ, جو آپ نے پہلی بات کی. سو کووڈ کا جو سب سے بڑا شاک تھا وہ یہ تھا کہ supply chains became very much disrupted by the lockdowns and the policies which were taken after that. So this adds another big layer to that. ایک اور supply shock آ گیا ہے at a time when inflation is rising across the board. So it is not a very positive situation right now.
Of course, the medium term is that we'll see what happens on the geopolitical front. So we are hostage to these geopolitical developments. कि और कैसे वेस्ट और रशिया कैसे इसको मैनेज करते हैं। आपकी जो कम्युनिटी है फंड मैनेजर्स पूरी दुनिया में, उनकी बड़ी गहरी निगाह रहती है ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है। मिसाल के तौर पे इस सिचुएशन में क्या आप लोगों की रीड है, क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक सिनेरियो है, लेकिन इससे पहले डिप्लोमेसी की बड़ी कोशिश की गई। इसका एक है नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढने की, जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर, यूरोप सब करते रहे हैं। क्या वो दरवाजे अब बिल्कुल बंद हो गए हैं और अब भी कितना गुंजाइश है कि इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकले सूनर देन लेटर, या फ़िलहाल वो चैप्टर क्लोज है क्योंकि इस पे हिंच करता है दुनिया का मुस्तकबिल? बिल्कुल आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, और इसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं मेंशन करूंगा कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है रशिया और स्पेशली यूरोप की, वो बहुत ज़्यादा है और इट्स वेरी अंडर एस्टिमेटेड कि ये दोनों एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है। As I mentioned, 40% of energy supply of Europe comes from Russia, and Russia exports 70% of its own energy to Europe. So that अगर ये energy supplies actually disrupted हो जाएं, so this is mutually assured destruction. So that should play a big role in terms of where we head next. But in the short term, it's very hard to say कि immediate term में कितना pan out करेगी, because that is what war brings, a lot of uncertainty. But if you take a step back, the interdependence hopefully will put some kind of incentives to contain the situation. But that's hope right now rather than any expectation. And the last point I would mention is कि जी energy price की जो shock है वो transmit कर रही है into other areas. So we are looking at fertilizer prices, food prices generally. So as you said, इसका बहुत major long-lasting impact है, and hopefully that brings back to the table and opens the door to diplomacy going forward. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जब डॉक्टर सलमान अहमद हमारे साथ लंदन से मौजूद थे। डॉक्टर सलमान अहमद ग्लोबल हेड हैं मैक्रो फिडेलिटी इंटरनेशनल के। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।